अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल द लव एरर ख़ताए इश्क की न्यू एपिसोड। इसकी दोनों एपिसोड्स बैक टू बैक लगेंगी, लॉन्ग एपिसोड थी तो एपिसोड 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आगे पीछे ही लगेंगे। 2 मिनट बाद चैनल को दोबारा से विज़िट कर लीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं ये एपिसोड वॉइस डब कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। द लव एरर एपिसोड नंबर 9 पार्ट 1। मलाइका रफ़ी इसकी राइटर है। पूरा स्टाफ इकट्ठा था, जिनमें माइकल के फादर शहजादा चौहान उनके हेड के तौर पर कुर्सी पे विराजमान थे। ये कुर्सी हमेशा से सिकंदर पाशा की रही है, लेकिन चूंकि वो उम्रे पे थे तो ये कुर्सी की सरबराही आज शहजाद चौहान के सुपुर्द थी। डॉक्टर मिकाइल, डॉक्टर सिरकान, एग्जीक्यूशनर्स यमाज, एएसपी डेनीज और हेड एग्जीक्यूशनर असलान वहीं मौजूद थे। इस्फहान भी वहीं बैठा सबको देख रहा था। जब शहजाद चौहान ने इस्लान की तरफ देखा था, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। मेरा माइंड मुकम्मल ब्लैंक हो चुका है। आलियान आफंदी की मौत, वो भी इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच, कैसे? आई मीन हाउ? सिरकान गुस्से से लब नीचे बैठा हुआ था कि उसकी शहरक भी फूली हुई महसूस हो रही थी, जबकि असलान एएसपी डेनिस के साथ तरफ देखने लगा। एएसपी डेनिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सब कैसे हुआ? आपके बंदे मौजूद थे वहाँ? जबकि डेनिस बेहद परेशान सा था, पुरसोच नज़रों से उन्हें देखने लगा। बेहद अफसोसनाक वाक़या है ये तुर्की की पुलिस के लिए और तुर्की एग्जीक्यूशनर्स के लिए शर्मनाक वाक़या। दुश्मन हमारी नाक के नीचे से गुजर के अपना काम कर गया और हम देख तक ना पाए। सिरकान की सख्त आवाज़ गूंजी थी। मिकाइल ने हाथ आगे बढ़ा के उसके हाथ पे रखा था, जबकि वो मुट्ठियाँ भींच गया। वो लड़की, क्या नाम है? समाहिर, असलान कहना चाह रहे थे जब सरकार ने हाथ उठा के उन्हें रोका था। समाहिर का जिक्र मैं यहाँ करना ज़रूरी नहीं समझता, सो प्लीज़ उनका नाम लेने से परहेज़ करें। सिरकान की आवाज़ नहायत सर्द थी। जब मिकाइल उसकी तरफ झुकता सरगोशी करने लगा, अपने सीनियर्स के सामने बैठे हो, बी केयरफुल। सरकान ने बस उसे घूरने पर इक्तफा किया। सर, आई थिंक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि लड़कियों को स्मगल करके जिस तरह से तुर्की लाया जाता है और जिस तरह से यहाँ के क्लब्स नाइट बार्स की रौनक बना के पेश किया जाता है और जिस तरह से उनकी अचानक हौलनाक मौत हो जाती है, ये इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। उनका गैंग काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आलियान आफंदी अपने अंजाम को पहुँचा तो उसकी जगह कोई और ले चुका होगा। यमाज ने तफसील से बात की। ताहिर शाह गैंग का किंग है। ये इन्फॉर्मेशन एएसपी हक्कान से मिली है मुझे, जो हाल ही में पाकिस्तान से आया है और ताहिर शाह के बंदों से ज़ख्मी होकर वो हमारे हॉस्पिटल में ही है। मिकाइल ने भी अपना हिस्सा डाला था, जबकि सिरकान खामोशी से सबको घूर रहा था। मैं जा रहा हूँ, कहता वो अपनी जगह से झटके से उठा था और लंबे डंग भर तक कॉन्फ्रेंस रूम से निकलता चला गया। मिकाइल ने उसे जाते देखा था, फिर बाकी सबकी तरफ देखने लगा। He is possessive about that girl. मिकाइल की बात पे सबने कंधे उचकाए थे। अपने बाप की कोई खासियत इस लड़के में नहीं है। जितना सिकंदर पाशा कूल बंदा है, उतना ही सिरकान गुस्से का तेज़ है, जो हमारे पेशे में निहायत ख़तरनाक है। डॉक्टर मिकाइल, आपको उन्हें समझाना चाहिए, शहजाद चौहान ने संजीदगी से कहा था। आई विल ट्राई माई बेस्ट डैड। मिकाइल ने बाद में सर हिलाया था। मीटिंग बर्खास्त की जाती है। विद होप कि अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें हम मिलके, ताकि दुश्मन अनासिर तक हमारी पहुंच हो। शहजाद चौहान कहते साथ उठ खड़े हुए थे। इंशाल्लाह। बाकी सब भी अपनी जगह से उठ के एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगे। सिरकान के गुस्से से सब वाकिफ़ थे और उसके दो करीबी दोस्त यमाज और मिकाइल तो कुछ ज़्यादा ही वाकिफ़ थे। तभी उसे समझाने की कोशिश भी करते, लेकिन हमेशा से बेसुध रहा था, क्योंकि वो गुस्से में पपड़ा शेर बन जाता था
اور اپنے دشمن کو چیر پھاڑ کے بے حد خطرناک موت دیتا تھا، لیکن سماہر کے لیے اس کی دیوانگی سے بھی واقف تھے۔ سیٹھ براق سے ہم اپنا رابطہ نہیں خراب کر سکتے، صرف ایک لڑکی کے لیے، اس لیے پھینک دو اس لڑکی کو کسی گٹر میں۔ طاہر شاہ کے کہنے پہ وہ لوگ اسے ایک گٹر میں پھینک گئے تھے، لیکن وہاں کی صفائی کرتے آدمی نے اسے خون میں لت پت نیم جان نہایت ہی خراب حالت میں دیکھا تھا اور فوراً ایمبولینس اور پولیس کو خبر کی تھی۔ زخمی خون میں لت پت نشمیہ کو جلدی سے ایمبولینس میں ڈال کے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی، اس کے پورے جسم پہ زخم کے نشان تھے، جیسے بے حد وحشیانہ طریقے سے اس کے جسم کا استعمال کیا گیا ہو اپنی نفسانی تسکین کے لیے۔ جلدی کرو، نرسز اور ڈاکٹر تیزی سے اسے اسٹریچر پہ ڈالے۔ ہاسپٹل کوریڈور سے گزر رہے تھے جب حقان کے ساتھ بات کرتے ڈاکٹر حریم کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ ڈاکٹر ہری اب ایمرجنسی ہے، نرس چلایا تھا جب حقان کی نظر بھی اس پہ پڑی تھی اور پھر ساکت ہو چکی تھی۔ وہ نشمیہ تھی جسے ڈاکٹر حریم اب چیک اپ کر رہی تھی اور پھر عجلت میں اسے ICU لے جایا گیا تھا اور حقان ڈوبتے دل کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ وہ نشمیہ پہ بے حد ظلم کا مرتکب ہوا تھا، اس قدر ظلم کا کہ وہ اس حالت میں ہاسپٹل لائی گئی تھی جس کی زندگی موت اور زندگی کی بیچ میں جھول رہی تھی۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے خود کو گھسیٹتا ICU کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کیا ہوا نرس؟ وہ کسی نرس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت ڈینجرس حد تک جسمانی تشدد ہوا ہے، کسی نے نہایت وحشیانہ طریقے سے اس کے جسم کو استعمال کیا ہے۔ پیشنٹ کی باڈی کو بار بار کسی بھاری چیز سے مارا گیا ہے، نرس کہتی اندر جا چکی تھی جبکہ حقان وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ دل رو رہا تھا، پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھیں ساکت تھیں اور پھر اچانک دھندلائی تھی، دل جیسے مٹھی میں دبوچا جا رہا تھا اور وہ چیخ پڑا تھا، نہایت بلند آواز میں چیخا تھا وہ۔ اپنا بینڈیج ہوا سر وہ دیوار سے ٹکرا رہا تھا اور رو رہا تھا، یا اللہ میرے رب مجھے معاف کر دے، نشمیہ کو اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے میرے اللہ، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے کیے گئے زنا کی سزا صرف نشمیہ کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ گنہگار تو میں بھی ہوں، تو صرف نشمیہ ہی کیوں سہ رہی ہے؟ میں کیوں نہیں سہ رہا؟ اے اللہ اس گناہ کی بخشش فرما دیں، نشمیہ کو زندگی عطا فرمائیے پلیز میرے اللہ، پلیز میرے رب، نشمیہ کو پھر سے لوٹا دیں پلیز پلیز۔ نشمیہ، وہ بلک بلک کے رو رہا تھا جبکہ وہاں سے گزرتے نرسز اور پیشنٹ گزر رہے تھے اور نہایت افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن شاید درد کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ بس محسوس کی جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی اس درد کو محسوس کر رہے تھے، کبھی اسے تسلی دیتے وہ گزر رہے تھے، لیکن وہ تسلی، وہ تشفی بھی کارگر نہیں تھی، اس لیے اس شخص کے لیے وہ بس اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا اور بار بار مانگ رہا تھا۔ آج بھی بے چینی اس کی روح میں گھل رہی تھی، جیسے اپنے اس اقدام پہ وہ عجیب کشمکش سے دوچار تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی سکون کی تلاش میں وہ اس مسجد میں آیا تھا جہاں آ کے عبادت کر کے دیر تک تلاوت کرتے پرسکون سا ہو جاتا، لیکن آج تو بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا کوئی عمل بھی اسے پرسکون نہیں کر پا رہا تھا، وہ بے سکون ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا تاکہ وہ اپارٹمنٹ میں لگے کیمرے کے ذریعے اسے دیکھ سکے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی، نہ کچن میں، نہ بیڈ روم میں، نہ لاؤنج میں، نہ بالکنی میں۔ وہ دیر تک سرچ کرتا رہا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ باہر بارش بھی زور و شور سے برس رہی تھی، وہ بے چینی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ ڈیم اٹ! تبھی وہ تیزی سے اٹھا تھا اپنی جگہ سے اور مولوی فرحت نعمان کے پاس گیا تھا۔ میں آتا ہوں کچھ دیر میں، انہوں نے مسکراتے اسباق میں سر ہلایا تھا اور وہ عجلت میں وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ اسے جلد سے جلد اپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے اندھیرا جلدی چھا جاتا تھا، کچھ تو بارش بھی ہو رہی تھی، وہ صبح سے اس کی منتظر تھی، دل پہ عجیب اداسی موسم کا راج تھا۔ تبھی میوزک پلیئر پہ سافٹ سا میوزک لگائے وہ بیڈ روم میں ہی کھڑکی کے قریب کھڑی اپنا چہرہ شیشے پہ ٹکائے ان پہ دوسری طرف سے پھسلتی بارش کی بوندوں کو اپنی انگلی کی پور سے چھو رہی تھی۔ ذہن نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا، عجیب جوگن سی لگ رہی تھی وہ اس وقت، جیسے اپنا سب ہار کے بیٹھی ہو، اپنا دل، اپنے احساس، اپنی روح، اپنی محبت۔ جب سرکان اچانک سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھتا وہ کچن میں آیا تھا، لیکن کچن خالی تھا۔ اس نے ساتھ لایا پیکڈ کھانا وہیں ٹیبل پہ رکھا اور بیڈ روم میں آیا جہاں سے ہلکے ہلکے میوزک کی آواز آ رہی تھی اور سماہر کھڑی کھڑکی سے لگی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اچانک آگے بڑھا تھا اور اس کا بازو
پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ اچانک اس افطار پہ بوکھلا کے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ کچھ دیر بے خود سی سرکان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے اسے حفظ کر رہی ہو آنکھوں میں، اور جب احساس ہوا وہ رو دے گی تو بلکہ جھکا گئی۔ یہیں ساتھ ہی آرام سے اپنا بازو چھڑا کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سرکان کی سرد آواز پہ وہ رکی تھی۔ کھانا گرم کرنے۔ اس نے بنا دیکھے نرمی سے جواب دیا تھا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ سرکان اس کی پشت دیکھتا بولا تھا، کہہ کے وہ وہیں صوفے پہ سر جھکائے بیٹھ چکی تھی۔ سرکان اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مولوی فرحت نعمان کی آواز گونجی تھی، کسی لڑکی کو اپنے بیجا حبس میں رکھنا گناہ ہے ڈاکٹر سرکان، کیونکہ وہ نامحرم ہے آپ کے لیے، اور وہ نامحرم مرد اور عورت کا ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہے ان سے نکاح کر لو، اور اللہ کے احکامات سے روگردانی مت کرو، کہ یہی تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر وہ لڑکی تمہیں اچھی لگتی ہے، محبت کرتے ہو، اپنانا چاہتے ہو، تو بہترین عمل یہی ہے کہ نکاح کر لو۔ کڈنیپ کر کے اسے اپنی قید میں رکھنا گناہ ہے اسلام کی نظر میں۔ اسے اپنا محرم بنا لو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ تو اسے ہمیشہ سے پسند تھی۔ اگر وہ بدعمل تھی یا بدعمل ہے تو ڈاکٹر سرکان آپ سبب بن سکتے ہیں اس کی اصلاح کا۔ اگر وہ سیدھے راستے آنا چاہتی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتی ہے اپنے رب سے، تو وہ رب معاف فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ دو قدم آگے بڑھا تھا۔ ماما، پاپا، آپ دونوں کی اجازت سے میں نکاح کر رہا ہوں، آج اور ابھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے دونوں کو کال کی تھی۔ لیکن کون بیٹا؟ سکندر پاشا نے پوچھا تھا۔ ڈیڈ، اچھی لگتی ہے وہ مجھے۔ اور سکندر پاشا اپنے بیٹے کی بے چینی بھری آواز پر مسکرائے تھے۔ انہوں نے مسکرا کے نوین کو دیکھا تھا، جبکہ نوین ہنس پڑی تھی۔ لگتا میری دعا قبول ہو رہی، میرا بیٹا اپنی شادی کی بات خود ہم سے کر رہا، جبکہ وہ جھیپا تھا۔ موم، آپ بھی نا؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا جو کھڑی ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم۔ وہاں بھی پرمیشن لو آپ کی، یا وہاں بھی پہرے لگانے ہیں؟ اس کے لب ہلکا سا مسکرائے تھے، لیکن سر جھکا کے نفی میں ہلایا تھا۔ جلدی آنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ کہیں مطلب کہیں؟ وہ کندھے اچکا کے اب اپنا موبائل چیک کرنے لگا، جبکہ وہ جس بس ہوتی واش روم میں بند ہو گئی۔ اب کہاں لے کے جا رہا ہے یہ بندہ مجھے؟ کتنے ہولناک آدمی سے عشق کر بیٹھی ہے آپ کی یہ بندی، بس مدد فرمائیے گا۔ وہ بڑبڑائی تھی اور واش روم سے نکل کے شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ چلو۔ سماہر نے اس کی پشت کو گھوری سے نوازا تھا اور اپنا کوٹ پہنتی باہر کی طرف چل پڑی، اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ کوئی مسجد تھی؟ سماہر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے لیے اندر آیا تھا۔ وہ اپنا اسکارف سر پہ لیتی اس کے ساتھ ساتھ چلتی مولوی فرحت نعمان کے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ ڈاکٹر یماز اور ڈاکٹر میکائل بھی آ چکے تھے، اور سماہر سمیت وہ دونوں بھی حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جاننا چاہوں گی۔ ایپیسوڈ نمبر 9 کا پارٹ 1 یہیں پر فنش ہوتا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں بھاگتے دوڑتے اور روتے دھوتے ایپیسوڈ نمبر 9 کا پارٹ 2 ڈب کرنے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔